अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसा कोमल। आज की अहम तरीन खबर तो आप लोगों तक पहुँच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। उनको फौरी रिहा करने का हुक्म दिया गया और कल के दिन तक उनको पुलिस लाइन्स के जो गेस्ट हाउस है उसमें रखने के अहकाम दिए गए हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने इमरान खान साहब की रिहाई की दरख्वास्त की समाअत की और इस दौरान उनको अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था। इमरान खान साहब को पुलिस लेकर आई, काफ़ी लंबा एक वक्त लगा उनको लेकर आने में और बिलखुसूस हमने ये भी सुना कि पहली बार ऐसा भी देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो जजेस गेट है उससे किसी को लाया गया हो, तो मुकम्मल तौर पे एक ऐसी सूरत हाल के अंदर खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। चीफ जस्टिस से जब इमरान खान साहब के साथ उनका आमना सामना हुआ तो खान साहब को मुखातिब करते हुए कहा, आपको देखकर खुशी हुई, अंग्रेज़ी में गुड टू सी यू। और फिर इमरान खान साहब ने के जवाब में उनको कहा कि हाई कोर्ट से मुझे अगवा किया गया, डंडे मारे गए और फिर मुझे नहीं पता चला आगे क्या हुआ। चीफ जस्टिस ने ये जो समाअत थी इसको मिनटों में कंक्लूड किया और इसको मुकम्मल करते हुए इमरान खान साहब को कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करके और कार्रवाई वहीं से आगे शुरू करने के अहकाम दिए हैं जहां 9 मई को ख़त्म हुई थी। उन्होंने कहा आप वापस जाएं और साथ ये बात बहुत अहम है, चीफ जस्टिस साहब ने कही कि अब हाई कोर्ट जो हुक्म देगी आपको उसको मानना होगा। इमरान खान साहब ने कहा, एक ये दरख्वास्त की अदालत से कि मुझे बनी गाला में मेरा जो घर है उसको सब जेल करार दे के मुझे वहाँ भेज दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि आपकी सिक्योरिटी का मसला है, बनी गाला इतना महफूज नहीं है आपके लिए, आप कल तक सुप्रीम कोर्ट की तहवील में हैं और हम नहीं चाहते कि आपको सुप्रीम कोर्ट की तहवील में किसी भी किस्म की कोई तकलीफ हो। आपको सरकारी सिक्योरिटी दी जा रही है, 10 से 12 अफराद आपके साथ होंगे, आप लोगों से मुलाकात भी कर सकेंगे, कुछ मखसूस लोगों से। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने एक ख्वाहिश का भी इजहार किया इमरान खान साहब से। उन्होंने कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि आप ये जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए हैं इनकी मजम्मत कर दें। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो जो गिरफ़्तार था तो पुरतशद्दुद मुजाहिरों का मैं कैसे ज़िम्मेदार हो गया। इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि कारकुनों का काम हो और लीडर के ऊपर उसकी ज़िम्मेदारी ना आए। बहरहाल चीफ जस्टिस ने इस बात का भी इजहार किया कि दोनों तरफ जो है वो बयानिया बहुत शदीद हो चुका है। आप अवामी हुकूक के अमीन हैं पाकिस्तान में, तो मुज़ाकरात का आगाज़ करें। अब हम ये एक तो डिस्कस करेंगे कि अब क्या कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला होता है, क्या दोबारा कोई खान साहब की गिरफ्तारी के अहकाम तो नहीं दे दिए जाते? अगर होता है तो क्या उसको फिर पीटीआई तस्लीम करेगी? कल के अहकाम को माना जाएगा जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और दूसरी बात यह कि आज अदालत से इंसाफ मिल गया बड़े एहसन तरीके से। जो कानूनी माहिरीन हैं उन्होंने भी तरीक़ाकार पे बहुत सीरियस सवालात उठाए थे जिस टाइम इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया। तो क्या फ़ायदा हुआ इन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का, और क्या इमरान खान साहब को सबसे पहले ये कह नहीं देना चाहिए था कि जो हुआ उसको शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं? क्या आगे वो ये कहेंगे? इस पर बात होगी। दूसरी तरफ है जी रियासत की रिट को किस तरीके से चैलेंज हुई और जो रियासत है उसकी कैसे नाकामी रही, जिसको एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया रिस्ट्रेंट का मुजाहरा है। जो तनसीबात के ऊपर जो सरकारी तनसीबात के हवाले से जो अटैक्स हुए थे, कहा गया तहम्मुल का मुजाहरा किया गया, लेकिन दूसरी तरफ हमें स्टेट की रिट मुकम्मल तौर पर लिपटती हुई एक तरफ होती हुई नजर आई है। ये जो हुकूमत है उन्होंने बयानबाजी से ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जवाबी इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, उनके वक्त होने वाली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले दिए, लेकिन आज 2 कदम आगे बढ़े हैं। एक इदारा जिसके ऊपर पीटीआई की तरफ से तनकीद थी और हमने उनके वर्कर्स के, उनके चाहने वालों के रद्द अमल में देखा कि पीटीआई अपने मुकाबिल किसको समझती है और किसको अपना मुजरिम समझती है। लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमती जमात है उनकी तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने आकर आज बड़े सख्त बयानात दिए हैं दूसरे इदारे को अपने निशाने के ऊपर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को, और यहाँ तक वो ये कह गई हैं कि मैं पेशगोई करती हूँ कि सूरत हाल यही रही तो लोग जजेस के घरों में घुसकर आग लगाएंगे। तो अब क्या कहा जाए, ये सरकारी सतह के ऊपर वायलेंस इंसाइट करने वाली क्या बात ना हुई? क्योंकि आज इस बात पे थोड़े कुछ खदशात का भी इस किस्म का इजहार चीफ जस्टिस की तरफ से भी किया गया है। तो हम बात करेंगे कि कैसे चलेगा मामला जब मुल्क के दो बड़े इदारों के ऊपर हुकूमत और पीटीआई ने अपने निशाने के ऊपर उनको रखा हुआ है, और दूसरी तरफ ये जो दोनों इदारे हैं क्या उनको भी अब इस चीज़ के ऊपर गौर करना होगा कि अपनी साख को बहाल करने के लिए कोई ऐसा उनको इक़दामात उनको करने चाहिए, एक ज़िम्मेदारी इसका एहसास होगा। इस पर हम बात करेंगे।
گے کچھ دیگر ایشوز کے ساتھ. اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے شیخ وقاص اکرم صاحب, رہنمائے تحریک انصاف کے, اور جناب فیصل کریم کنڈی صاحب, معاملے خصوصی ہیں پرائم منسٹر صاحب کے, اور رہنمائے پیپلز پارٹی کے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب کو بھی ہم نے خصوصی دعوت دی ہے. آپ سے آپ کا تجزیہ حاصل کریں گے جس طریقے سے اسٹیٹ کی ریٹ کا چیلنج ہوئی ہے اور معاملات جو ہے ان کو کنٹرول نہیں کیا گیا, اس کے دور رس نتائج کیا ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے اسٹارٹنگ وتھ شیخ صاحب, ایک تو آپ کو مبارک ہو, آپ اسلام آباد میں بھی ہیں اور آپ کے لیڈر کو آج رہائی ملی ہے, لیکن یہ 10 بندے جاں بحق ہوئے, کروڑوں کی املاک کا نقصان بھی ہو گیا, آج خان صاحب رہا بھی ہو گئے, لیکن اسٹیٹ کی ریٹ کا مذاق ضرور بن گیا ہے. تو اوور آل آپ لوگ کیسا محسوس کر رہے ہیں آج؟ رہائی کی خوشی تو ہوگی لیکن دکھ بھی ہے کہ یہ ساری چیزیں نہ ہوتی ہیں, اوائڈ ہو جاتا ہے. بالکل جی, بے پناہ خوشی ہے اور رب کے شکر گزار ہیں کہ خان صاحب, ہم سب جو ہے عدالت کی طرف دیکھ رہے تھے, سپریم کورٹ کی طرف نظریں تھیں کہ ہمیں انصاف ملتا ہے یا نہیں. خوشی یقیناً جو ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی ہر ورکر کی پورے پاکستان میں جو عمران خان صاحب کے چاہنے والے تھے. جہاں تک املاک کا نقصان ہوا ہے, وہ چاہے سرکاری تھی, چاہے غیر سرکاری تھی, چاہے ملٹری تھی, چاہے نان ملٹری تھی, دیٹ واز انفارچونیٹ, دیٹ واز سیڈ, دیٹ واز میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسری طرف میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس وقت آپ پاکستان تحریک انصاف جیسی پارٹی کے قائد کو, میں جیسی پارٹی کے قائد اس لیے کہہ رہا ہوں, ان کی فالوئنگ کمپیریٹیولی باقی پاکستان کی تمام پارٹیوں سے زیادہ ینگ ہے, یوتھ ہے, نوجوان بچے بچیاں, چھوٹے بچے, ان کے والدین, اور ایک ایموشنل قسم کی اٹیچمنٹ ہے جو پچھلے 2-3 دہائیوں سے بہت کم پارٹیوں کے ورکروں کی ان کے لیڈروں سے نظر آئی ہے, جو پی ٹی آئی کے ورکر کی ان کے اپنے لیڈر سے نظر آتی ہے, جس کی مثالیں پچھلے 1 سال میں بہت جگہ پہ دیکھنے کو ملی بھی ہیں. جب آپ ایسی پارٹی کے لیڈر کو آپ اس طریقے سے ڈریگ کر کے اور پھر اس کے ویژولز آپ ریپیٹ کرتے ہیں, اور اچانک پھر انٹیریئر منسٹر ٹی وی پہ آ کے جو ہے وہ جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور جس قسم کے لفظ استعمال کرتے ہیں جو کہ بالکل سیدھا اندیا دیتے ہیں کہ تسی یہ کیتا سی اس واسطے اسی یہ کر چھڑیا, انتقامی کاروائی وہ بتاتے ہیں. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں پھر یوتھ سے, نوجوانوں سے, لوگوں سے؟ لیکن حکومت کے اوپر غصہ نہیں آپ کے کارکنوں نے کیا, انہوں نے ریاستی ادارے کے اوپر, ایک ادارے کے اوپر اپنے غصے میں ان کو ہوئی نشانہ بنایا. اور تو اب یہ سمجھا جائے شیخ صاحب کہ پی ٹی آئی اور اس کا کارکن سمجھتا ہے کہ ہمارے لیڈر کو اگر ہاتھ لگایا اس کا ذمہ دار صرف ایک ادارہ ہی ہوگا, پولیٹکس ایک سائڈ پہ. میں اس کو بڑی کلیئرٹی سے بتا دیتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کی اتحادی جماعتوں کی یہی سازش تھی, وہ یہی چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف یا ان کے ورکرز جو ہیں وہ اداروں کے سامنے سفارہ ہو جائیں, اور انفارچونیٹلی وہ اس گرفتاری کے بعد کسی حد تک اس میں کامیاب نظر آئے, کیونکہ جو ٹاپ کیڈر لیڈرشپ تھی یا سیکنڈ کیڈر کی لیڈرشپ تھی وہ صرف خان صاحب گرفتار نہیں ہوئے, اس کے بعد وہ سب گرفتار ہوئے. پنجاب میں ہمارے 1200 سے زائد ورکرز جو ہیں وہ اس وقت تک ڈیٹین ہے, کسی کو 15 دن, کسی کو 30 دن, کسی کو 40 دن کے ڈیٹینشن آرڈر پہ اندر رکھا گیا ہے. تو جس وقت آپ ٹاپ لیڈر کے بعد فرسٹ اور سیکنڈ کیڈر کو گرفتار کر لیتے ہیں تو آپ تو ایک پارٹی جو میں نے دوبارہ کہا ریلیٹیولی یوتھ کے اوپر مشتمل ہے, اس کو آپ لیڈرلیس چھوڑ دیتے ہیں. اور تو بیسیکلی یہ تو انہوں نے کر لیا. میں آپ کے اصل سوال کی طرف آتا ہوں کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آمنے سامنے ہو گئے. یہ جو پارٹیاں ہوتی ہیں نا جو اسٹیبلشمنٹ کی ہیلپ سے آ کے بیٹھ جاتی ہوتی ہیں اور پھر وہ ڈیلیور نہیں کر پا سکتی ہے, اس کے بعد یہ صرف ایک پارٹی میں نہیں, ہر پارٹی پچھلے 20 سال سے آپ اگر پیٹرن دیکھیں مسلم لیگوں سے لے کے آگے تک اس پی ڈی ایم تک, تو یہ اتنے زیادہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں کہ یہ اس ہیلپ کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں, پھر یہ جگہ جگہ ان کا نام استعمال کرتے ہیں, پھر یہ پرائیویٹ میٹنگز میں کہتے ہیں کہ جی وہ آپ پہ کر لیں گے, پھر فوج ہی دیکھ لے گی جی, پھر اسٹیبلشمنٹ کر جی انہوں نے کرن دیا وہ دیکھ. یہ بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے. یہ کیونکہ اٹ ورکڈ آؤٹ فار خان صاحب. میں کنڈی صاحب کی طرف یہ بات نہیں کہتا ہوں شیخ صاحب, کیونکہ یہ کام چل گیا خان صاحب کے لیے, وہ بھی یہی کہتے تھے لیکن ہوتا بھی تھا. ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں, پھر ٹاک شوز میں بھی اس کا اظہار کرتے رہے یہ لوگ, پریس کانفرنس میں اس کا اظہار کرتے رہے, اور انہوں نے جانے انجانے میں فوج کو اس طرح استعمال کیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ ان کو لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ نہیں کر رہے, شاید یہ کر رہے ہیں, which was sad.
صاحب یہ ریئیکشنز کا اور لوگوں کی جو پی ٹی آئی کے نیریٹو کے حوالے سے جو رد عمل ہوتا ہے اس میں فرق ہے. خان صاحب کی بھی ٹوٹل ریلائنس تھی کہ میں ون پیج کے اوپر ہوں اور اس وقت ہم نے دیکھا سب کو وکٹمائزیشن جس کا آپ لوگ شکوہ کرتے ہیں. لیکن آپ لوگ اگر یہ باتیں کرتے رہے جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک طرف اسٹیٹ کی ریٹ اس حد تک کہ جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر تحمل کا مظاہرہ, اور ابھی جو جشن تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد کے اندر منا رہے ہیں رہائی کے اوپر, ان کے اوپر آنسو گیس کے شیل. تو یہ کیا کنفیوز قسم کی پالیسی تھی؟ مذاق بن گیا اسٹیٹ کی ریٹ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی ایک اور تاریخ لکھی جا رہی ہے, مے بی آئی ایم رانگ, کہ ایک جو ہے وہ ایک شخص جو کہ ریمانڈ پہ تھا اور اس کو سپریم کورٹ میں طلب کیا گیا اور روٹ بھی بتایا گیا کہ آپ کو اس روٹ پہ آنا ہے اور یہ کرنا ہے, اور اس کو پیش کریں اور ود ان فیو منٹس ان کی جو ہے وہ رہائی ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے شاید کوئی مثال ہو, میں بھی آپ کے پاس ہو یا کسی اور کے پاس ہو, یا شیخ صاحب چلو ہو گیا بس, کیونکہ ہم بڑے جونیئر ہیں, شیخ صاحب بڑے سینئر ہیں, تو اس میں جو ہے یہ ایسے قسم کا ہو. دیکھیں ماضی میں ہم پارلیمنٹیرین تھے, شیخ صاحب پارلیمنٹ تھے, جب یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے اور وہ سپریم کورٹ پیش ہوتے تھے اور سیکیورٹی کے مسئلے ہوتے تھے, تو ان کو اس وقت کے سپریم کورٹ کے رجسٹرار, بیکاز جج جو تھے چیف جسٹس تھے, کہتے تھے کہ نہیں آپ نے مین گیٹ پہ اترنا ہے اور آپ نے چل کے آنا ہے, آپ کسی کے لیے گیٹ وزیر اعظم تک کے لیے نہیں کھول سکتا. تو بڑے مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے اسپیشلی یہ گیٹ کھولے جاتے ہیں, جن میں سے آج ہم نے یہ تاریخ بھی دیکھی. میرے خیال سے سیاستدانوں میں سے کسی کے لیے رپورٹرز یہی بتا رہے تھے, کبھی نہیں دیکھا تو نہیں کھولا گیا. تو پہلی دفعہ ہوا, چلو ہمیشہ تاریخ لکھی جاتی ہے نا, تاریخ ایسی ہی لکھی جاتی ہے. اب دیکھیں کہ اس کے بعد جو چیز ہوا, ٹھیک ہے, اس نے کہا آج چیف جسٹس صاحب نے کہ جی بڑی عدالت سے گرفتار, عدالت کی توہین ہوئی. کیا وہ بھی عدالت کی توہین نہیں تھی جب ان کے ساتھ جو لوگ گئے تھے اور نیب کی عدالت میں گھسے تھے اور توڑ پھوڑ ہوئی تھی؟ کیا وہ عدالت کی توہین نہیں تھی کہ وہ عدالت کے لیے سراہا گیا تھا؟ اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک قسم کا, میں سمجھتا ہوں انڈائریکٹلی ایک میسیج دے رہے ہیں کہ آپ دوبارہ ہائی کورٹ جائیں اور دوبارہ ہائی کورٹ سے رجوع کریں. تو آپ ہائی کورٹ کے اپنے جونیئرس کو کیا انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ میں اپنے مہمان کو بھیج رہا ہوں, اس کا خیال رکھیں. جیسے آج آپ نے کہا کہ جی آپ اس کو گیسٹ ہاؤس میں رکھیں اور جو بھی ہے آپ کے مہمان ہو اور جو چیز بھی ہو. لیکن یہ چیز ایسی سر آپ لوگوں کی کیا پوزیشن رہی کنڈی صاحب؟ حکومت کے بارے میں بتائیں نا, حکومت کی کیا حیثیت رہ گئی؟ نہ آپ ان کے نشانے کے اوپر ہیں, نہ وہ حملہ بھی وہ کہیں اور جا کر رہے ہیں یہاں پہ. دیکھیں دوسری بات, دیکھیں میں شیخ وقاص کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا ہوں بڑے احتراماً, ٹھیک ہے, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کے لیڈر سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر گرفتار کل ہوئے ہیں. فرسٹ ایئر بھی آج گرفتار ہے سر. فرسٹ ایئر کے ہیں, سیکنڈ ایئر کے, تھرڈ کے, لیکن انہوں نے جو میسیجز چھوڑے تھے, انہوں نے جو چیزیں چھوڑی تھیں, جس طریقے سے انہوں نے میسیجنگ کی, آج بھی میسیجنگ جو بچے وہ کر رہے ہیں. اور آپ نے جس طریقے سے دیکھیں, آپ نے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا, آپ نے یہ کسی شخص کی جگہ نہیں ہے. میرا اگر آج چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ فار ایگزامپل اگر کوئی میری کنٹروورسی آتی ہے تو میں سپریم کورٹ کے خلاف نہیں ہو سکتا ہوں, میں اس بلڈنگ یا اس ادارے کے خلاف نہیں ہو سکتا ہوں. یا آپ دیکھیں جس طریقے سے آپ نے, میرا تو یہ روٹ رہا ہے میاں والی میں چوک میں, جس چیز پہ ہم نے انڈیا کو نہ کوئی چنے چوائے تھے, اس جہاز کو آپ نے نظر آتے شکیا. لیکن نوبت یہاں تک کیسے پہنچی کنڈی صاحب؟ دیکھیں آپ کیونکہ اگر وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہ عام پاکستانی شہری بھی جو ہے نا. اچھا, یہ ایدھی کے ایمبولینس کو آپ نے زخمیوں کو اتارا, آپ اس کو آگ لگائی, اسی ایدھی کے بیٹے نے آپ کو جو پیسے دیے تھے اس کی. دیکھیں یہ چیزیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے. آپ نے ماضی میں پی ٹی وی پہ حملہ کیا, آج آپ نے پشاور کے ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا. یہ چیزیں میں اس کے اوپر آگے جا کے یہ نوبت یہاں تک کیسے پہنچی؟ اگر میں بولوں فار ایگزامپل, خدا نہ کرے, جیسے بھی آپ نے کہا مریم عورضی کی پریس کانفرنس تھی, ہم کہیں کہ جی ہمارے بھی ینگسٹر سے وہ اشتعال میں وہ کہہ رہی ہیں, وہ فار اے فیکٹ وہ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ میں یہ یہاں پر اس وقت پیش گوئی کر سکتی ہوں کہ ججز کے گھروں کے اوپر بھی حملہ کر دیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, اگر وہ کہہ رہے ہیں میں کہ دیکھو آپ اگر آج آپ اس کو سپورٹ کریں کہ ہمارے ینگسٹرز ہیں اور یہ کام کر سکتے ہیں. ماضی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک منٹ, شیخ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی, ٹھیک ہے, ہمارے ورکروں نے اپنے آپ کو تو جلا لیا, لیکن ہم بھی کہہ سکتے تھے کہ جا کے بالکل, اور ہم ووٹ بھی کریں. لیکن یہ چیز کرنا کہ ہمارے ینگسٹرز ہیں اور وہ یہ کام کر سکتے ہیں. آج وہ فوج جو آپ کو امن دے, آپ کے ساتھ انڈیا کے ساتھ لڑ رہی ہے, سر میں اسی کے اوپر مزید بات کروں گی. میں جیسا آپ کنکلوڈ کرنا چاہ رہی ہوں,
اس پہ بات کروں گی کہ ہمیں اس طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اداروں کو, آپ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا مختلف بات ہے, لیکن کچھ خود احتسابی کی بھی ضرورت ہے کہ بات یہاں اس نوبت تک کیسے میں فوج کو ڈیفینڈ کروں گا کیونکہ وہ ہمارے امن کے ضامن ہے. میں پولیس کو ڈیفینڈ کروں گا, دینے کی ضرورت ہے کہ کہاں کوتاہی ہو گئی. دیکھیں میں پولیس کو بھی ڈیفینڈ کروں گا, میں سب کو, دیکھیں یہ سیکیورٹی فورسز کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. دیکھیں میں نہیں کہہ رہا ہوں آج آپ کو اگر امن ہے یہ پولیس کی وجہ سے, یہ فوج کی وجہ سے. اسی کے اوپر آگے بات میں پہلے جین صاحب سے بریک سے پہلے ان سے میں چاہ رہی ہوں کامنٹ ہے. جین صاحب, اب یہ جو عمران خان صاحب کی گرفتاری کے نتیجے میں ہوا ہے, ہم نے نہیں دیکھی اس قسم کا ریاکشن اس سے پہلے. ریاست نے یہ سب کو کچھ کو ہونے دیا, اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا کہ ہم تحمل کا اس لیے مظاہرہ کر رہے ہیں تاکہ عوام پاکستان کے جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں اور جو ادارے ہیں وہ آمنے سامنے نہ آ جائیں. اور خدا کا شکر ہے ایسی صورتحال ہم نے نہیں دیکھی, لیکن ریٹ تو مذاق بن کے رہ گئی اور پوری دنیا کے اندر یہ تاثر گیا کہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ اپنے اداروں کے اوپر حملہ آور ہو گئے ہیں. تو یہ کیا مثال قائم ہوئی ہے, اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ دیکھیے جی, میں سب سے پہلے تو میری توقع یہ تھی کہ خان صاحب کو جب آج سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا تو ان سے چیف جسٹس نے بات بھی کی, تو اگر وہ اپنے آپ کو اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر سمجھتے ہیں, یہ ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ جو کچھ ہوا اس کی بڑے کھلے الفاظ میں مذمت کرتے, اپنے کارکنوں سے پرامن رہنے کی اپیل کرتے. انہوں نے نہیں کی, اس میں سپریم کورٹ کے کہنے پہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں, لیکن ایک بڑا واضح پیغام پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے آنا چاہیے تھا, کیونکہ تمام جو بھی بات ہوئی ہے, جو کچھ بھی ہوا ہے, اس پہ پی ٹی آئی کو الزام ٹھہرایا جا رہا ہے, وہ تو بعد میں ہوگا, کیسے ہوا کیسے نہیں ہوا اس میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. نمبر 2, ریڈ لائنز کراس کی گئی ہیں. ریڈ لائنز یہ کراس کی گئی ہیں کہ آپ نے, ٹھیک ہے فوج پاکستان کو بتون تو کیا جا رہا تھا اور یہ تمام پارٹیاں کر رہی تھیں, اور لیٹلی جب سے میاں نواز شریف صاحب نے گوجرانوالہ کے جلسے میں شروع کیا ہے, اس کے بعد سے خان صاحب اس کو ایک نوچ آگے لے گئے اور بہت بات بڑھی اور سوشل میڈیا میں اس کی آگ لگی رہی. آپ کن کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ آپ نے پاکستان فوج کی سینئر لیڈرشپ, اس کو جب نشانے پہ رکھتے ہیں آپ, تو پیغام کیا دے رہے ہیں؟ اس کو انتہائی غلط میسیجنگ گئی پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے بھی, اور جو کچھ بھی ہوا اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہم مذمت کرنے کے شاید الفاظ نہیں ہیں میرے پاس, کیونکہ ہم نے پوری عمر گزار دی اس میں. کور کمانڈر کا گھر نہیں, کسی ایک شخص کا گھر نہیں ہے. یہ ایک سمبل ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے, پاکستان کے دشمنوں کے لیے بھی ایک سمبل ہے یہ. اور کس طریقے سے کہا جا رہا ہے, جو آپ نے بات سن لی اس کی ساری, یہ جتنا غلط, جتنے بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور اس کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے, ان کو شدید ترین سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ سے یہ کام نہ. جین صاحب آپ کے خیال میں, میں قطع کلامی کی معذرت, جین صاحب آپ کے خیال میں یہ جو سارا کچھ ہوا ہے یہ منظم طریقے سے ہوا, یہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے, یا جو ان کی طرف سے جواز دیا جاتا ہے کہ ہمارا کارکن اس حد تک غم و غصے کا شکار ہو گیا اور اس کے اندر ایڈڈ پوائنٹس ہیں جو اس وقت معیشت کی بھی صورتحال ہے میں, وہ جو غصہ نظر آتا ہے وہ ایک سائیکولوجیکل افیکٹ اس کا بھی نظر آتا ہے, یا وہ ایک وجہ ہے کہ وہ ان کے کنٹرول میں ہی نہیں رہے ان کے بندے؟ دیکھیے پاسبل ہے یہ ایسپیکٹ ہے کہ لوگ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں, غصے میں آئیں, یہ بات کریں. بہت زیادہ فرسٹریشنز بھی ہیں, پریشرز بھی ہیں, اور حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں, عام آدمی کی زندگی بہت مشکل ہے, لیکن یہ پھر بھی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. یہ ایکسکیوز نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے ایکسکیوز نہیں ہے کہ جی لوگوں کو غصہ آ گیا تو نے یہ کر دیا, یہ ایکسکیوز نہیں ہے. یہ دوسرا ایلیمنٹ اس کا جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کی طرف ہم بات نہیں کر رہے ہیں, یہ جب حکومت نے یہ فیصلہ کیا خان صاحب گرفتار کرنا ہے تو ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ ریئیکشن کیا آئے گا. اس سے پہلے جب بھی خان صاحب نے موومنٹ کی, کسی اور نے ذرا سا بھی ان کو شک پڑا, انہوں نے اسلام آباد بند کر دیا, لاہور بند کر دیا, ان کو پتہ تھا کہ اس کا ریئیکشن آئے گا. تو یہ جو پنجاب کی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, اتنی بھاری بھرکم گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, یہ آج تو بڑا شور مچا رہے ہیں, جو کچھ بات کر رہے ہیں, اتنا اپریشیٹ نہیں کر سکے کہ ریئیکشن آئے گا اس کا, اور ریئیکشن کو روکنے کے لیے کوئی پریکاشن لینے چاہیے. صحیح, میں آپ کو بتا سکتا ہوں, میرے گھر کے پاس بہت 100 گز کے فاصلے پر سب کچھ ہو رہا تھا. یہ پنجاب کی پولیس پہنچی ہے اس وقت جب کور کمانڈر کا گھر رینسیک ہو چکا ہوا تھا. جب فوج نے کہا کہ ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے, تو وہاں پر ہمارے فوج کے سپاہی موجود تھے, ان کے پاس ہتھیار بھی تھے. یہ شکر ہے تعالیٰ کا کہ انہوں نے کوئی ریئیکشن شو نہیں کیا. بہت بڑا نقصان ہو گیا پاکستان کا, پاکستان کی فوج کا, لیکن انہوں نے ریئیکشن شو نہیں کیا. شکر ہے تعالیٰ کا, شکر کرنا چاہیے اس میں. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن کی ذمہ داری تھی کہ اس لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا پنجاب گورنمنٹ کی, اور اس کے بعد میں آ کے بہت کچھ شور مچایا جا رہا ہے, یہ کہاں پر تھی اس وقت؟ انہوں نے کیوں اپریشیٹ نہیں کیا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اس کے؟
اور اس کے لیے ان کو پریکاشن میجر لینے چاہیے. یہ کیوں نہیں لیا گیا اس میں؟ یہ کیوں بات ہم نہیں کر رہے؟ اب جب سب کچھ بات کھل کے سامنے آ رہی ہے, اس حکومت کو کیسے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا؟ ان کو کیا سزا ملنی چاہیے اس چیز؟ ٹھیک جی, میں ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, پھر ہم جب واپس آئیں گے تو اس پہ بات ہوگی, اس پہلو سے بھی کی بات ہو کہ ایک طرف سپریم کورٹ کا ادارہ ہے, آج حکومتی بیانات بہت سخت ہیں, جو کچھ ریمارکس ہیں اس کے اوپر قانونی ماہرین بھی کچھ بات کرتے ہیں کہ اس قسم کی بات عام طور پہ اس لیول کے ریمارکس نہیں دیکھے جاتے اتنے کیجول حوالوں سے, لیکن دوسری طرف دوسرے ادارے کے اوپر جس قسم کا یہ رد عمل ہے, اب اس کا حل کیا ہو سکتا ہے, اور بالخصوص سپریم کورٹ کے اوپر بات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں آج عمران خان صاحب کو عدالت سے رہائی ملی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے, اور اب کل ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا. شیخ صاحب, بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی اس تناظر میں یہ جو انفارچونیٹ واقعات پیش آئے ہیں, اب جو تمام تجزیہ ہے جو پچھلے کئی سالوں سے جو سلسلہ چل رہا ہے, بالخصوص عمران خان صاحب کا جو 1 پیج والی حکومت تھی, اور آپ بھی آغاز میں جس طریقے سے بات کر رہے تھے, یہ ایک مبصرین کا عام خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے چکر میں ادارہ جو ہے وہ اس نہج کے اوپر پہنچا کہ ان کو ہر طریقے سے سوال کیا جائے. جس حد تک عمران خان صاحب کے لیے گئے فیسیلیٹیٹ کیا گیا جنرل باجوہ کی قیادت میں ادارے کی طرف سے, جن کو عمران خان صاحب نے خود تنقید کا نشانہ بنایا اور تسلیم کیا کہ ان کی قانون سازی تک اس وقت فوج کروا کے دے رہی تھی. وہ ایک وجہ ہے کہ موجودہ قیادت بھی جو ہے وہ اس تنقید کی زد میں آئی ہے, جو کہ یہ کہتے ہیں, اور ابھی تک ان کی کوئی انگیجمنٹ پولیٹیشنز کے ساتھ بالخصوص نہ آپ کی جماعت کے ساتھ یا دوسری طرف ہمیں واضح طور پہ نظر نہیں آئی ہے. تو آج جو اٹیکس ہوئے ہیں وہ تو ڈائریکٹلی اس کا افیکٹ جاتا ہے موجودہ قیادت کے اوپر. آپ سمجھتے نہیں کہ ان چیزوں کی کوئی کلیئرٹی اپنے ورکر کو دینا اس وقت ضروری ہوگا عمران خان صاحب کے لیے؟ دیکھیں, خان صاحب اس وقت انہوں نے کل جب پیش ہوئے تو بتایا کہ 24 گھنٹے سے واش روم نہیں جانے دیا, کھانا نہیں مہیا ہوا, ان کے میڈیکلی بھی وہ نہیں, وہ ابھی ریلیز ہوئے ہیں. آج دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے, فیملی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آئیں گی. اب کیونکہ وہ رہا ہو چکے ہیں, اس لیے میں جب تک ان کی طرف سے اس پہ خود کلیئرٹی کی کوئی لائن نہیں آتی, میرے خیال میں یہاں پہ کسی کو کوئی اپنی طرف سے وہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ ہم یہ کہہ چکے ہیں پوری قیادت سمیت کہ انفارچونیٹ انسیڈنٹس تھے, کنڈیمیبل ہے. اب کوئی آدمی کہے گا جی دیکھیں ادھر سے ہو گیا اور یہ کنڈیم کر رہے ہیں, ہم دل سے اس کو کنڈیم, کوئی سمجھدار پڑھا لکھا آدمی کھڑا ہو تو وہ کہے گا کہ جی اس کو آپ آگ لگا دیں, اس کو آپ توڑ دیں پھوڑ دیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے ممکن نہیں ہے. ہاں, کراؤڈز آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں, ماب آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. میرے بھائی ہیں, بڑا احترام ہے, کنڈی صاحب نے بھی کہا کہ بھٹو صاحب کی پھانسی ہوئی تھی تو ایسے نہیں ہوا تھا اور ہم نے اپنے آپ کو آگے لگائی تھی اسے. میں ذرا ان کو تھوڑا سا بھٹو صاحب کی پھانسی سے آگے لے آتا ہوں, اور میں انہوں بے نظیر محترمہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت پہ لے آتا ہوں, جو سندھ میں, جو کراچی میں, جو سکھر میں, جو حیدرآباد میں میرے اخباریں سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. لوگوں کی املاک کو جلایا گیا, درجنوں نہیں سینکڑوں ٹینکر جلائے گئے, سینکڑوں گاڑیاں نظر آتی. اور میں آپ کو یہاں کسی سرکاری اس طرح کی جو ملا ان کو عسکری بلڈنگز ہیں ان کو بھی جو رستے میں آیا, جو ٹارگٹ پہ رکھ کے, سر جو رستے میں آیا, نہیں ہم تو ٹارگٹ والی بات وہ نہیں کر رہے, میں تو ٹارگٹ والی بات وہ نہیں کر رہا. یہاں پر پہلے لاہور کا جو اہم ترین جگہ ہے وہاں پر, اور پھر راولپنڈی. مجھے ایک منٹ ختم کرنا ہے, یہ تھی جگہ. میں آپ کو بتاتا ہوں, جو کچھ ان کو ملا سب آگ لگا دیا, لوگوں کے گھروں میں گھسے, بچیوں کو مارا. اس کی تو اب میں کیا آپ کو تفصیل بتاؤں, وہ اخباریں میں نے رکھی ہوئی, آپ کہیں گی تو میں آپ سے شیئر کر لوں گا, صبح ان کو بھی بھیج دوں گا. آج ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ ایک طرف تو سندھ مون کر رہا تھا تو آپ کا ورکر آپ کے کنٹرول میں نہیں تھا, آپ نے 4 دن سندھ کو جلتے رہنے دیا, اور اس کے بعد آپ نے کہا پاکستان کھپے انتظار کر دے پہ, ایسی جیسے ہر چیز کھپ جائے گی اس کے بعد پاکستان کو کھپاؤ گے. سر کیس ذرا مختلف بھی تو تھا, نہیں مختلف نہیں ہے, ورکر کے کنٹرول ہونے کی بات ہو رہی ہے. قانونی کیس تھا جس کے اندر جس کو انیشلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے قانونی شہادت ہو جائے, کسی کی شہادت ہو جائے تو پھر کسی کی بات کر رہی ہوں سر, پارٹی نے سمجھانا ہوتا ہے کہ یہ قانونی معاملہ ہے. آپ ایک جواب دے دیں کہ شہادت کے بعد یہ اجازت ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کو مار دیں. سر میں سینٹیمنٹ کی بیسس پہ بات کر رہی ہوں. سینٹیمنٹ, یہ دس از اباؤٹ اٹیچمنٹ. میں کل زرائی صاحب کو سن رہا تھا کہ ہم جیلوں میں گئے, ہم نے گرفتاریاں دی, بھائی ہوں تھوڑے پیچھے کوئی نہیں کھلوندا یا تھوڑے پیچھے کوئی نہیں نکلدا, تے تسی اپنی قسمت تو پٹو بہ کے. میں نے دیکھا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی قائدین کے منہ سے سنا ہے, نون لیگ کے قائدین کے منہ سے سنا ہے کہ جس وقت اوکھا وقت آتا ہے 80% بندے بھاگ جاتے ہیں. اب ایک لیڈر ایسا موجود ہے جس کے بندے نہیں بھاگتے, اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, تو تانوں کیڑی مصیبت ہے. دوسری بات کا جواب میں ضرور دینا چاہوں گا. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو دے دیا ریمانڈ کا وہ کینسل کر دیا, سپریم کورٹ نے بلایا. یہ تو کمپیریزن ہی نہیں ہے.
ایک لوور کورٹ نے, سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے, سب سے بڑی عدالت ہے, اور نیب کورٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے سپریم کورٹ کے سامنے. سپریم کورٹ کے سامنے نیب کورٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انہوں نے جو بہتر قانون. اب ایک بات اور بتاتی ہوں سر, کنٹروورسی کیوں ہے, میں صرف کیونکہ وقت آپ کو پتہ محدود ہوتا ہے. 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر آپ 7 سالہ سزا یافتہ آدمی کو ملک سے باہر جانے دیتے ہیں. آپ کمپیریزن کرتے ہیں. میں سپریم کورٹ کے اوپر آتی ہوں تھوڑی دیر میں, ایک اگلے حصے میں. اب اس کو ہم نہیں, میں لیکن ابھی کچھ اور بھی سپریم کورٹ کی جو آج کی کاروائی اس کے اوپر کچھ ان کی تنقید بڑھی ہے, اس طرف آتے ہیں. لیکن پہلے کنڈی صاحب ایک اور بات ہے, ایسا بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ نہ صرف پی ٹی آئی صرف ذمہ دار ہے یا پھر اس وقت کی موجودہ حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے. ہم اپنی تنقید اوبیسلی رکھیں گے کیونکہ سرکاری طور پہ آپ لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں آ کر. یہاں پر لگتا ہے کہ سب نے فیل کیا ہے کافی حد تک. اب آپ لوگوں نے پک اینڈ چوز کر لیا کہ عدالت سپریم کورٹ کے اندر کی ایک تقسیم ہے, اس کو آپ لوگ اپنے طریقے سے کیش کرا رہے ہیں. لیکن ایک چیز کو یہ لوگ بھی تو کیش کروا رہے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جن کا مداوا یا ایٹ لیسٹ ایکنالجمنٹ ہونی چاہیے تھی. سو آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ خود احتسابی کا ایک عمل ہونا چاہیے جو آپ سب کے حق میں جائے گا, اور سب سے بڑھ کر ایک جو ادارہ ہے ہمارا اس کے حق میں جائے گا, تاکہ آئندہ سے ان کے اوپر کوئی نہ جرت کرے نہ اپنے دل کے اندر ایسا خیال لے کے آئے, کیونکہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کی پاکستانی بہت قدر کرتے رہے ہیں ہمیشہ سے, ہم نے دیکھا ہے. پولیٹیشینز پہ تنقید رکھتے ہیں, اپنی سیاستدانوں پہ رکھتے ہیں, اس ادارے کے حوالے سے نہیں کبھی غم و غصہ دیکھا سر. دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ میں شیخ وقاص صاحب کے 2 چیزوں کا کلیئر کروں. دیکھیں انہوں نے کہا کہ لوور کورٹ نے نواز شریف کو جانے دیا, تو اس وقت تو آپ کے منسٹر ہی رو رہے تھے, آنسو بہا رہے تھے نا. آپ کی منسٹر جو تھی اس وقت جو ہے وہ ڈاکٹر فیصل آپ کے وزیر تھے, آپ کی جو ہے وہ یاسمین راشد صاحب وہ پنجاب کی وزیر تھی جنہوں نے سارے انڈورس کیا. اور پھر آپ اگر لوور کورٹ نے دیا تو آپ اپر کورٹ میں چلے جاتے, اس کہہ دیتے کہ یار نہیں ہے, ہم نہیں جانے دیتے, جرت کر لیتے نا, کہہ دیتے کہ میں نے نہیں جانے دینا. لیکن آپ نے اس وقت جانے دیا اس کو. دوسری بات یہ کہ یہ نہیں, میں کیوں ریویو میں جاؤں, آپ لوگوں نے بھیجا, آپ جائیں عمران خان سے پوچھیں, پھر بولیں گے مجھے کسی سابقہ نے کہا کہ بھیج دو. یہ تو ہمیشہ سابقہ کے کرتے ہیں کہ سابقہ کے مشوروں پہ سب کچھ کر دیتے ہیں, سبھی ان کے مشوروں پہ کرتے ہیں سر. دوسری بات یہ ہے, دیکھیں میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا جو شیخ وقاص نے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کو اس عمران خان سے ملا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ایک لیڈر, نہیں میں ورک سیٹی بتاتا ہوں نا, آپ نے صرف گرفتاری کی ہے نا. ورک سیٹلمنٹس کیا تھے؟ کیا انہوں نے وہاں کے کراچی کور کمانڈر کے گھر میں گھسے؟ کیا وہاں پر جا کر انہوں نے ڈی سی, کمشنر, ایس پی, ڈی سی کے گھر جلائے, ان کے ججوں کے گھر جلائیں, وہاں کے آفیسرز گھر جلائیں؟ بالکل دفاتر نہیں, ایک منٹ بات سنیں, اب میری بات تو میں بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ دفاتر جلائیں. یار اب مجھے بات تو کمپلیٹ کرنا ہے نا. اگر آپ تھوڑا سا آپ بھی پی ٹی آئی میں آ کر جو ہے نا جذبات, پی ٹی آئی میں نہیں, پی ٹی آئی میں ایک ماڈل ہے, جیسے بندہ پی ٹی آئی میں جاتا ہے نا تو اس کے ساتھ کچھ وہ ایک کیفیت کا نام ہوتا ہے. لیکن میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ کیفیت, وہ جو چوری والے مجنو تھے پی ٹی آئی کے نا, جو یہاں پر آ کر آپ کے ساتھ 1-to-1 کرتے تھے اور بڑے بڑے دعوے کرتے تھے اور بڑے بڑے باتیں کرتے, وہ آج ایک بھی نظر نہیں آتا. سر جیل میں نا, جیل میں جو بڑی باتیں کرتے ہیں سر, آج بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیں, آپ کے ساتھ میں نے کتنے پروگرام کیے ہیں پی ٹی آئی کے, کون سا بندہ میجورٹی یہاں پر آتا تھا؟ مجھے بتایا وہ چوری والے مجنو ان کے کدھر گئے جو آپ کے ساتھ آ کے ادھر 1-to-1 کرتے ہیں؟ ہم تو منسٹر بن گئے, ہمیں 1-to-1 پروگرام. سر چلے وہ تو جو حکومت میں آتے ہیں آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں, یہ تو سب کا ہی ایک وتیرہ رہا ہے سر. آپ کی جو حکومت ہے انہوں نے بھی آنکھیں ماتھے پہ ہی رکھی ہوئی ہیں میڈیا کے ساتھ. کتنی دفعہ انفارمیشن منسٹر آتی ہیں ہمارے پروگرامز کے اندر, اس وقت کے انفارمیشن منسٹر فواد چودھری ہر پروگرام میں تشریف لے کے آتے تھے. بالکل آپ جو نہیں آتے اس کو کرٹیسائز کریں, میں تو یہ نہیں کہہ رہا. کرٹیسائز کی ضرورت میرے پارٹی کے جو لوگ نہیں آئیں گے, نہیں میرے پارٹی کے جو لوگ نہیں آئیں گے, میں کوشش کروں ان کو آپ کے پروگرام میں لانے کی. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں پاکستان کھپے کا نعرہ آصف علی زرداری نے مارا تھا, آج اس نے کوئی مارا؟ آج جب جج صاحب نے جو محبت کا اظہار ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے کیا اور انہوں نے منتیں کی کہ یار اب مہربانی کرو کنڈیم کر لو, تو اس نے کہا نہیں چلو کنڈیم کرتا بھی ہوں, لیکن جو میری ہراس کی بات تو یہ ہوتا, اس کو کوئی جو ہے اس میں تھوڑی سی بھی یہ نہیں تھی کہ میرے مسلح افواج کے اداروں پہ, ان کے گھروں پہ حملے ہوئے ہیں اور میں کہوں کہ یہ غلط ہوا ہے. اس نے آج بھی, اچھا بات ہی نہیں سر, میں جنرل صاحب کی طرف یہ بات, جنرل صاحب بھی کر لیں گے, ہم بھی بات کرتے ہیں, پھر جنرل صاحب کی بات سن لیتے ہیں, اس کو پورا اگلا اندر پتہ نہ ہو باہر کے حالات کا. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ چیزیں اب گئے ہیں کہ جی یہ ان کی املاک پہ ہوا. آج عدالت میں کھڑے ہو کے جتنے منٹ بھی کھڑے تھے, منٹوں میں انہوں نے فیصلے سنائے, کیا اس نے کہا کہ غلط ہوا ہے؟ ان کو میرے مسلح ان سے ریکویسٹ کی گئی تھی, حکم نہیں دیا عدالت نے, اس لیے کر دیتے, شاید اگر حکم دے کے ان سے کرواتے مذمت دے نہیں سکتے تھے نا. بعد میں انہوں نے گڈ لک بھی کہا خان صاحب کو. محبت اتنی ہے کہ حکم نہیں دے سکتے, محبت میں تو بندہ کئی دریا پار کر جاتا ہے, حکم کدھر دے سکتے ہیں. ان کو پتہ نہیں یہ جنگ سے تعلق ہے, وہ محبت کی داستان میں بہت زیادہ ہے, وہ اس کی کہانی کرت جاتے ہیں. لیکن جو چیزیں دیکھیں میں کہتا ہوں غلط ہے. آج اگر اس لیڈرشپ نے اپنے ایک اسٹیٹس میں وہ نہیں کیا, اس نے آج بھی اپنی جو ہے یہ بات, اس نے آج بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا کہ میرے کور کمانڈر اگر جناح ہاؤس پہ اگر حملہ ہوتا ہے, آج خوشیاں کون منا رہا ہے؟ آج خوشیاں کون منا رہا ہے؟
آج انڈیا والے خوشیاں منا رہے ہیں کہ بالکل پاکستان کے جی، فوج اور اس کو ہم کل کے اس کے پہ جو ہے جو چیزیں کل پی ڈی ایم والے منا رہے تھے. نہیں پی ڈی ایم یا پیپلز پارٹی نے کبھی یہ نہیں کیا کہ میں اپنے فوجیوں کے گھر پہ حملہ کروں گا, یا یہ نہیں کیا کہ جس جنگ کے لیے ہمارا جو جہاز تھا. جنرلز کے بارے میں کیا کہا تھا؟ دیکھیں ہم نے کسی صاحب نے جنرلز کے بارے میں کیا کہا؟ کیا ہم نے اپنے ورکروں کو نہیں کیا ہم نے حملے کے بارے میں کیا کہا؟ خان صاحب نے بھی دیکھیں شیخ صاحب یہ ایک آرگیومنٹ نہیں بنتی ہے کیونکہ خان صاحب نے گھروں پہ حملے کیے ہیں بہت زیادہ, اس سے بہت آگے نہیں گئے. کیا ہم نے کور کمانڈر گھروں پہ حملے کیے؟ نہیں, جن لوگوں نے کیا وہ سر کہا تھا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, پھر ملک سے باہر گئے, یہاں خان صاحب سرونگ لوگوں کے نام لے کے ہر روز آ کے کہتے ہیں اپنا الزام ریپیٹ کرتا ہوں. نواز شریف نے سرونگ لوگوں کا نام نہیں تھا لیا سر, ایک بریک ضرور لیا تھا سر, لیکن یہاں انڈورس کر رہے ہیں الزام لگاتے کسی کا غلط کام دیکھیں وہاں پہ پولیٹکس کے اوپر انٹرفیرنس کے اوپر میں بڑی تنقید کی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دوں, سول یا ملٹری انسٹالیشن کو تباہ کرنا, نقصان کرنا, یہ قابل مذمت ہے, یہ غلط ہے. اس کے اوپر میں ایک شارٹ بریک, پھر جین صاحب کا کامنٹ طور پہ ہوگا ایک بریک کے بعد, اور سپریم کورٹ کا کے حوالے سے بھی آج ایک اپڈیٹ ہے, میں کوئکلی بتا دیتی ہوں. خواجہ طارق اور صحافی عبدالقیوم صدیقی صاحب کی ایک مبینہ آڈیو لیک ہوئی ہے جس کے اندر خواجہ صاحب یہ فیصلہ آنے سے پہلے جو آج آیا ہے سپریم کورٹ کا, ہو بہو یہی بات ان کو بتا رہے ہیں کہ اس قسم کا فیصلہ آئے گا, جس کی وجہ سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اس وقت بریک کے بعد بات ہوتی ہے. بریک کے بعد خوش آمدید. جین صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی, کنکلوڈنگ کامنٹس ہیں ہوں گے آپ لوگوں کے, لیکن میں یہ چاہتی ہوں اس پہ آپ بات کریں کہ اب جو بحث جس نہج کے اوپر پہنچ گئی ہے, ہم ٹی وی پہ بہت محتاط بات کرتے ہیں, سوشل میڈیا اور باقی حد تک جو ریئیکشنز ہیں اس سے ہم نے دیکھ لیا کہ اس وقت کیا سمجھ رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کس کو ذمہ دار سمجھ رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس ایک خود احتسابی کی بھی بات ہو, ایک باتوں کی حد تک یا پھر اپنے ریئیکشن کی حد تک ذرا مختلف انداز میں ادارے کی طرف سے ریئیکٹ کیا جائے, تاکہ جو اگر کوئی غلط فہمیاں ہیں اور اگر اپنے ہی ملک کے اندر کوئی اس قسم کے جذبات ابھر رہے ہیں لوگوں کے, ایک ایسے ادارے کے بارے میں جس کے اوپر ہمیشہ توقعات کی نظر سے دیکھا جاتا تھا, مائنس جو پولیٹکس کے اندر مینڈلنگ ہے, اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں اس میں اس ادارے سے لوگ ہمیشہ تقاضا کرتے تھے کہ انہی کو سوال کرتے تھے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو کچھ ایکسٹرا میجرز لینے ہوں گے کہ بحال ہو سکے جو ٹرسٹ کا فقدان ہوا ہے, اور کن وجہ سے ہوا ہے یہ؟ دیکھیں میں 2 پوائنٹس آپ سے بات کرنا چاہیے. ایک تو جب یہ ابھی بات ہو رہی تھی, میرے دونوں دوست بات کر رہے تھے, چھوٹے دوست ہیں میرے, یہ کہ جب موب آتا ہے نا تو موب کو استعمال بھی کیا جاتا ہے. تحریک طالبان پاکستان ٹیررزم کر رہی ہے, وہ شامل ہو سکتے ہیں بیچ میں. دوسرے عناصر جو پاکستان میں دوسری انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ موجود ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں پورا زور لگا رہے ہیں, وہ موجود ہو سکتے ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی لیڈرشپ جو ہے ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے, اور اپنے جو بھی فالوورز ہیں کسی ایک پارٹی کے ہیں دوسری پارٹی کے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھانی چاہیے, اور جو بھی اقدام ہوتے ہیں احتجاج کریں ان میں یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے. دوسری چیز جو میں بات کروں جی, پاکستان کی فوج کی اسٹرینتھ کیا ہے, میں بار بار یہ بات کرتی ہوں. پاکستان کی فوج کی اسٹرینتھ یہ ایٹم بم یا ٹینکس نہیں ہے. پاکستان ہے کہ پاکستان فوج کے ساتھ اس کی عوام کتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے. میرے والد 65 جنگ لڑے تھے, قوم ساتھ تھی, آپ نے نتیجہ دیکھا اس میں. میں نے 71 کی جنگ لڑی ہے, میں اس پاکستان میں تھا, قوم ساتھ نہیں تھی, آپ نے وہ نتیجہ بھی دیکھ لیا. پاکستان فوج کو اس چیز کا مکمل طور پہ احساس ہے. دوسرا جو بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہماری جو فوج ہے ایک بڑی ہوموجینس فوج ہے. یہ دونوں دوست میرے جانتے ہیں سب کو کہ کوئی اگر ایک سینئر افسر ہے تو اس کا رشتہ دار کوئی جونیئر افسر بھی ہو سکتا ہے اور نیچے رینکس میں بھی ہو سکتا ہے. تو ہمارے آپس میں جو میل ملاپ تعلقات ہیں وہ ایک عجیب نوعیت کے ہیں جو عام طور پہ دنیا نہیں سمجھتی, باہر والی دنیا. اس صورت میں اگر پاکستان کے رینک اینڈ فائل کا اپنے سینئر جو کمانڈرز ہیں, یہ لیڈرشپ ہے, اس کے درمیان کسی سے بھی ذرا سی بھی دراڑ پڑے گی تو نقصان پاکستان فوج کا ہوگا, پاکستان نقصان ہوگا. تو جب یہی بات کریں اس چیز کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے. ہاں ادارے کے لیے جس طرح بھی پہلے کہا گیا ہے, ادارے نے کوشش بات تو کی ہے, اس کو مکمل طور پہ اس کو یقینی بنانا ہوگا, اور یہ اس نظر بھی آنا چاہیے. اس کے لیے جو اقدامات بھی ضروری ہیں, آئی ایم شیور جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے پاکستان فوج کی وہ اس بات کو سمجھتی بھی ہے, اس کی اہمیت کو بھی سمجھتی ہے, اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ ایسے اقدامات کر رہے ہوں گے اور کریں گے تاکہ یہ جو اعتماد میں تھوڑا ہمیں نظر آتا ہے گیپ ایک, یہ ختم ہو, اور پاکستان کے عوام باقی اب لیڈرشپ بھی, پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی جس کو مرضی چاہے کرٹیسائز کریں, فوج کے جو فیصلے ہیں ان کو کرٹیسائز کریں ڈیفینیٹلی. پاکستانی فوج آپ کی ہے نا, میری صرف کے لیے میری فوج تو نہیں ہے, آپ سب کی فوج ہے. یہ ہمارے بچے ہیں, ہمارے بیٹے ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں, دوسرے اداروں میں پولیس میں بھی ہمارے بچے ہیں. تو ان سب کو ایک لحاظ سے ہمیں اون بھی کرنا چاہیے اور ان کی رسپیکٹ بھی کرنی چاہیے. ہاں جہاں یہ کمزوری ہے اس کو سامنے لے کے آنا چاہیے تاکہ وہ دور کی جائے. آپ اس امید کا اظہار کریں. جی
جی آپ اس امید کا اظہار کریں کہ اس بارے میں اس پہلو سے بھی غور ضرور کیا جا رہا ہوگا. اب کلوزنگ کامنٹس میں کنڈی صاحب پہلے سٹارٹنگ ود یو. آپ دہشت گرد قرار دے رہے ہیں, آج بات کر رہے ہیں, بڑی سخت باتیں کی ہیں وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی, سندھ کے مراد علی شاہ صاحب نے, انہوں نے کہا ہے کہ جی تمام پارٹی ایک طرف ہو جائے, عمران خان صاحب جو ہے ان سے الگ کر لے اپنے آپ کو ان ایونٹس کے بعد. لیکن اب یہ ہوگا ایک ایمرجنسی کی طرف جائیں گے یا پھر حل نکالنے کی کوشش کریں گے؟ پرائیورٹی اب آپ کی کیا ہوگی؟ میں اس بات کو دیکھیں, میں اس بات کو وہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے اپنے ایک ایسے ادارے کے جس کا ہمیشہ 100 اختلافات ہونے کے باوجود بھی احترام کیا جاتا ہے, جو آپ کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے, جو سب کچھ کرتی ہے. آج آپ نے ماضی میں جی ایچ کیو پہ حملہ کس طالبان نے کیا تھا نا, ملیٹنٹس نے کیا تھا. آج جی ایچ کیو پہ حملہ کر رہے ہیں, آپ کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کر رہے ہیں, آپ ایسے حملہ کو کس کو آپ نقصان دے رہے ہیں؟ آج وہی دوبارہ انڈورس ہو گیا نا. ماضی میں کہتے تھے ہم نے پی ٹی وی پہ حملہ نہیں کیا, آج وہی جب ریڈیو پاکستان پشاور پہ ہو رہا ہے یا باقی املاک پہ ہو رہا ہے تو ان کا وہی چیز. اب ان کو اجازت ہونی چاہیے آپ کی نظر میں سیاست کرنے کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو بالکل سزا دینی چاہیے جن لوگوں نے ان کو ورغلائے, ان کے لوگوں کو, جن لوگوں نے ان کو گائیڈ کیا, ان لوگوں کو عبرتناک سزا دینی چاہیے. دیکھیں ہمارے اخلافات ہم سیاست کرتے رہیں گے, لڑتے رہیں گے, لیکن ہم یہ کام نہیں کریں گے. جنرل صاحب کی ایک بات کی میں تائید کرتا ہوں, انہوں نے بڑی زبردست اور بڑی اچھی بات کی فوج کے حوالے سے. میں یہ سمجھتا ہوں ریاست ایک ماں جیسی ہے اور بالکل یہ بچے آپ کے ہیں, یہی آپ کا مستقبل ہے. بچے ایسے حملہ نہیں کرتے سر. انہوں نے کل فوج میں جانا ہے, انہوں نے کل عدلیہ میں بیٹھنا ہے, انہوں نے کل پولیس میں جانا ہے, انہوں نے آپ کی جگہ پہ اینکر بننا ہے. یہ معمار ہے, ان کے ساتھ مسٹرسٹ کی فضا ختم کریں. یہ آپ کے ہیں, آپ ہماری فوج ہے, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں. یہ وقت ہے اس ٹرسٹ کو ختم کرنے کا, الیکشن اناؤنس کرنے کا. میں پی ڈی ایم کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ آپریشن سے نکال کے فوج کو پنجاب میں اور کے پی میں لگا سکتے ہیں تو خدا کے لیے یہ الیکشن کرائیں تاکہ یہ عدم استحکام ختم ہو اور پاکستان جو ہے کسی سیدھے راستے. میں جین صاحب کی بات میں ایڈ کرتے ہوئے جاتے جاتے یہ کہوں گی کہ ایسا کچھ حل نکلے کہ تاکہ آئندہ کوئی کسی لیڈ یا نوجوانوں کو مینیپولیٹ کر کے بھی اس طرح کے اقدامات نہ کروا سکے, جو بہت ہی انفارچونیٹ واقعات ہم نے پچھلے 2 دنوں کے اندر دیکھے ہیں. بہت شکریہ شیخ وقاص صاحب, فیصل کنڈی صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب, آپ تینوں کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.